बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज हफ्ता 17 मई है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल। सोशल मीडिया के ऊपर कुछ वीडियोस, कुछ खबरें बहुत ज़्यादा वायरल हैं मशरिक़ वस्ता को लेकर, फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग को लेकर। कुछ वीडियोस फेक हैं, उनका भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ खबरें, कुछ वीडियोस ऐसी हैं जिनको आप फेक समझ रहे होंगे लेकिन वो बिल्कुल रियल हैं। उनकी डिटेल्स भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नेतन्याहू ने जुमेरात को गालिबन ये अनाउंस किया था कि गजा की पट्टी के अंदर फुल फोर्स के साथ दाखिल हो रहा है। एक नए ऑपरेशन का इसने ऐलान किया था कि आने वाले दिनों में मेरी जानिब से गजा की पट्टी के अंदर एक नए ऑपरेशन का आगाज किया जाएगा और पूरी ताकत से मेरी जो फौजें हैं वो गजा की पट्टी के अंदर दाखिल होंगी। मकसद इसने क्या बताया और असल मकसद क्या है? इसने तो वही मकसद बताया कि जी हमास के मुजाहिदीन जो सिविलियंस को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको तलाश करना और कैदियों को तलाश करना हमारे नए ऑपरेशन का मकसद है। एक्चुअल मकसद आपको मालूम है कि सरजमीन फ़लस्तीन पर कब्जा करना, गजा के मासूम फ़लस्तीनियों को इनकी सरजमीन से निकालना, इसके ऑपरेशन का असल मकसद है। और मैं आपको बता दूं कि आज इनकी जानिब से ये जो सो कॉल्ड नया ऑपरेशन है इसका आगाज इनकी जानिब से कर दिया गया। जब से नेतन्याहू ने ये नया ऑपरेशन अनाउंस किया तब से लेकर आज तक 251 और आज गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 41 मजीद शहादतें गजा की पट्टी के अंदर रिपोर्ट हुई हैं। सैकड़ों जख्मी भी हैं। खाने पीने की चीज़ों को इन्होंने रोक रखा है। गजा की पट्टी के अंदर खाने पीने की चीज़ें आपको मालूम है कि दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही नेतन्याहू की जानिब से। अच्छा, सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हैं कि अगर नेतन्याहू ने खाने पीने की चीज़ों को रोक लिया, राफा बॉर्डर को इसने बंद कर दिया, तो चाइना के तैयारे पहुंच गए हैं और चाइना के तैयारों ने बारिश कर दी है इमदादी सामान की। गजा के अंदर, गजा की पट्टी के अंदर इमदादी सामान चाइना के तैयारों की जानिब से फेंका जा रहा है। ये बिल्कुल फेक खबरें हैं, ये बिल्कुल फेक वीडियोज़ हैं। आज तक गजा की पट्टी के अंदर अमरीका, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र और उर्दन की जानिब से ये जो इमदादी सामान है ये हवा से फेंका गया है। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू की इजाज़त दरकार होती है, फिर इमदादी सामान फेंकने के बाद नेतन्याहू का शुक्रिया अदा किया जाता है। तो ये इजाज़त कौन ले सकता है? उर्दन ले सकता है, मिस्र ले सकता है, मुत्तहिदा अरब अमारात ले सकता है, और अमेरिका को तो आपको मालूम है कि इजाज़त लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ये फ्रंट पर नेतन्याहू हमें नज़र आ रहा है, लेकिन ये सारा कुछ जो कुछ गजा की पट्टी के अंदर हो रहा है ये अमेरिका की इजाज़त और अमेरिका की इमदाद के बगैर आपको मालूम है कि ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आगे से हमास के मुजाहिदीन की जानिब से ये जो सो कॉल्ड इसराइल का ऑपरेशन है इसका जवाब भी दिया जा रहा है। रेजिस्टेंस अभी भी जारी है, कैदीन को कोई नहीं मिले। और हमास के मुजाहिदीन की जानिब से, अल-कस्साम ब्रिगेड की जानिब से आज ये बयान सामने आया कि 2 मजीद इसराइली फौजियों को हलाक किया गया है हमास के मुजाहिदीन की जानिब से। लेकिन दोहा कतर के अंदर हमास के एक बयान में ये बताया गया कि मज़ाकरात भी बहाल हो चुके हैं। और हमास की जानिब से इस बयान में मजीद कहा गया जो अरब लीग है, अरब के कंट्रीज हैं, मैं आपको बता दूं कि आज अरब लीग का समिट जारी है इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और हमास के मुजाहिदीन की जानिब से इन अरब लीडर्स से ये दरख्वास्त की गई है कि दोहा कतर के अंदर मुज़ाकरात बहाल हो चुके हैं। आप जो फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग है, गजा के अंदर की जो बमबारी और बर्बरियत है, इसको बंद करने और परमानेंट सीज़ फायर के लिए, 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए, मसले फ़लस्तीन के हल के लिए आप किरदार अदा करें। इस तरह की दरख्वास्त जो है वो हमास के मुजाहिदीन की जानिब से किनसे की जा रही है? अरब कंट्रीज से, अरब लीग के लीडर्स से ये दरख्वास्त की जा रही है। अब मैं आपको ज़रा थोड़ी सी डिटेल्स बता देता हूँ। अब डोनाल्ड ट्रंप आपको मालूम है कि सऊदी अरेबिया के दौरे पर गए, वहाँ पर $600 बिलियन से ज़्यादा सऊदी अरेबिया के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने बिजनेस किया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप निकल गए कतर। कतर के अंदर $200 बिलियन से ज़्यादा जो बिजनेस है वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कतर के जो लीडर हैं उनके साथ कुछ मुआहदे दस्तखत किए गए तमीम बिन हमद सानी के साथ। इसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो निकल गए मुत्तहिदा अरब अमारात। मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर जिस तरह का इस्तकबाल था, जिस तरह की डीलें थी, 1.4 ट्रिलियन की जो डील्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ साइन की हैं। अच्छा, ये जो वीडियो है सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल है, और पहल जब मेरी नज़र से वीडियो गुजरी तो यकीन करें कि मैंने भी इसको फेक समझा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये ऑफिशियल वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ,
اور یہ جو کلچرل ڈانس ہے متحدہ عرب امارات کے اندر، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے پر یہ کلچرل ڈانس کیا گیا۔ الایالہ اس ڈانس کو متحدہ عرب امارات کے اندر کہا جاتا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا اس طرح سے جو UAE کے اندر استقبال ہوا، پھر بہت زیادہ میں نے آپ کو بتایا کہ معاہدے بھی سائن کیے گئے۔ تو یہاں پر فلسطین کی آزادی کی جنگ، غزہ کے اندر مظالم کا تو یوں کہہ لیں کہ ذکر نہیں کیا ان عرب لیڈرز نے، بلکہ شام کی صورتحال، شام پر سے سینکشنز ہٹائے جانے اور ایران کے معاملات پر زیادہ، یہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں ایران کے معاملات پر یہاں بہت زیادہ بات ہوئی۔ ایون کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو یہ بھی کہا، قطر کے اندر گفتگو کر رہے تھے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ جی قطر کے امیر تمیم بن حمد الثانی جو ہیں وہ میرے سے لٹرلی لڑتے رہے ایران کے لیے، تو ایران کو تو بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے، اور ایران بڑا خوش قسمت ہے کہ قطر کے امیر جیسے دوست ایران کے ہیں جو ایران کے لیے لڑتے بھی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ گفتگو سنیے، اس کے بعد میں آپ کو ایران کا رد عمل بتاتا ہوں۔ But I said last night that Iran is very lucky to have the Emir because he's actually fighting for them. He doesn't want us to do a vicious blow to Iran. He says, you can make a deal, you can make a deal. He's really fighting, and I really mean this. I think that Iran should say a big thank you to the Emir, because the Emir is fighting very much that we don't. And there are many people that want me to go the other route. They say, just knock it out, because nobody can beat us. No, we have the strongest military in the world by far. Not China, not Russia, not anybody. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جنہوں نے دورہ قطر کے دوران یہ کہا کہ جی بڑا خوش قسمت ہے ایران کے، قطر جیسے جو کنٹریز ہیں ان کے لیڈرز ایران کے لیے لڑ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ ڈیل کی طرف جاؤ، ایران کے ساتھ دوسرے آپشن کی طرف نہ جاؤ۔ وہ دوسرا آپشن کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بہرحال یہ جو حماس کے مجاہدین کی جانب سے یا غزہ کے معصوم فلسطینیوں کی جانب سے یہ جن لیڈرز سے یا جن کنٹریز سے درخواست کی جا رہی ہے، تو میں نے آپ کو ان کی حالت دکھا بھی دی، بتا بھی دی کہ ان کا کس طرح کا حال ہے، کہ ان کی زبانیں یقین جانے کے تالو سے چپکی ہوئی تھیں۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ یہاں پر آیا تو ان کی جانب سے پیس، مشرق وسطیٰ کے اندر امن کی بات کی جا رہی تھی، لیکن یہ منہ کھول کر یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ اسرائیل کی جو بمباری اور بربریت ہے، جو مظالم ہیں، ان کو بند کیا جائے، ورنہ آپ کے لیے ایک بھی پیسہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ تلواریں صرف رقص میں ڈانس کرنے کے لیے ہیں تو آپ کے پاس پیسے کی پاور تو ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جیسے بزنس مین مائنڈ کے آدمی کو آپ یہ پیسے کی پاور استعمال کرتے ہوئے اس سے کوئی بھی بات آپ منوا سکتے ہیں، لیکن بغیر کوئی بات منوائے انہوں نے ٹریلینز آف ڈالرز کا بزنس جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ میں دے دیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ سے انہوں نے کھل کر غزہ کی بات نہیں کی، ان کی جانب سے یہ جو غزہ کی بات نہیں کی گئی، تو اس کا رزلٹ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بہرحال ایران کی جانب سے یہ رد عمل سامنے آئے کہ جو پیس کر رہا تھا مشرق وسطیٰ کے دورے کے دوران، تو یہ اس کا جھوٹ ہے، اٹس اے لائی۔ یہ آیت اللہ علی خامنائی جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں، ان کا یہ رد عمل سامنے آیا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ یہاں پر یہ کہہ رہا تھا کہ قطر کے امیر تمیم بن حمد الثانی سمیت سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس اور دیگر عرب کنٹریز کی جانب سے مجھے یہ کہا گیا ہے کہ برائے مہربانی دوسرے آپشن کی طرف نہ جانا اور ایران کے ساتھ ڈیل کر لو۔ دوسرا آپشن کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ دوسرا آپشن یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ کر دے گا، اور پہلا آپشن یہ ہے جس کے حوالے سے عرب کنٹریز کی جانب سے ایران پر یہ ڈونلڈ ٹرمپ پر زور دیا جا رہا تھا، وہ آپشن یہ ہے کہ ایران اپنے ہاتھ سے اپنی جوہری تنصیبات کو تباہ کر دے، یعنی کہ کان کو یوں پکڑ لیں یا یوں پکڑ لیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ ایران اپنی جوہری تنصیبات کو تباہ کر دے، یا پھر امریکہ ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ کر دے گا۔ تو عرب کنٹریز یہ چاہتے ہیں کہ ایران خود اپنی جوہری تنصیبات کو تباہ کر دے، کیونکہ اگر خطے کے اندر جنگ چھڑتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ کنٹریز بھی سفر کریں گے، جو اپنا ایئر سپیس بھی پرووائڈ کرتے ہیں اور جو بزنس بھی دیتے ہیں اس ڈونلڈ ٹرمپ کو، جو غزہ کی پٹی کے اندر ان مظالم کے لیے نیتنیاہو کو اسلحہ پرووائڈ کرتا ہے۔ ایران کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ دورہ جو ہے وہ مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے اور اسرائیل کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ تھا، لیکن جو مسعود پزشکیان ہیں ایران کے صدر، انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ جو بدماشی ہے، یہ جو بلی کرنے کا طریقہ ہے، یہ جو دھونس دھمکیاں ہیں، اس کے اندر ایران نہیں آئے گا۔ اگر JCPOA کو بحال کرنا ہے تو ایران JCPOA کو بحال کرنے کے لیے تو تیار ہے، لیکن یہ جو دوسرے آپشن کی بات ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کی جا رہی ہے کہ
کہ ایران اپنی جوہری تنصیبات کو ڈسمینٹل کر دے، تو ظاہر ہے کہ ایران کے سامنے لیبیا کی مثال بھی ہے۔ لیبیا ماڈل کو دہرانے کی بات جو ہے وہ نیتن یاہو نے کی تھی جب یہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات سٹارٹ ہوئے تھے، تو نیتن یاہو نے کہا تھا کہ لیبیا ماڈل کو دہرا دو۔ لیبیا کی مثال ایران کے سامنے ہے، عراق کی مثال ایران کے سامنے ہے، اور اس پر ڈونلڈ ٹرمپ پر، جس پر یہ عرب کنٹریز ٹرسٹ کر بیٹھے ہیں، اس پر ٹرسٹ کرنا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ایک لیکچر سن رہا تھا، اور انہوں نے بالکل یہ جو صورتحال ہمیں عرب کنٹریز کے اندر نظر آئی، اس کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے یہ بتایا، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے، کہ یہ عرب کنٹریز جو ہیں ان کے ساتھ دھوکہ کرے گا یہ ڈونلڈ ٹرمپ، امریکہ اور اسرائیل دھوکہ کریں گے۔ تو یہ چیزیں جانتے ہوئے بھی یہ جو عرب کنٹریز ہیں ان کی جانب سے اس طرح سے امریکہ پر ٹرسٹ کیا جانا یہ درست نہیں ہے۔ احمد الشرع جو شام کے نئے لیڈر ہیں، ان سے متعلق بھی ایک خبر میں آپ کو بتا دوں کہ سامنے آئی ہے کہ احمد الشرع، ڈونلڈ ٹرمپ نے خود بتایا، ایئر فورس ون کے اندر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صحافی نے سوال پوچھا کہ جی احمد الشرع پر سے آپ نے سینکشنز ہٹا دیں، اسرائیل کے اعتراضات کے باوجود آپ نے سینکشنز ہٹا دیں، بدلے میں آپ نے جو مانگا ہے احمد الشرع سے، شام سے، کہ جی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کر دو، اور حماس کے جو مجاہدین ہیں جن کو انہوں نے دہشت گرد کہا، اور یہ کہا احمد الشرع کو کہ ان کو نکال دو اپنے ملک سے، اور جو ISIS کے ڈیٹینشن سینٹرز ہیں ان کا کنٹرول سنبھالنے کا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا۔ ترکیہ کنٹرول سنبھال رہا ہے، خبروں کے مطابق یہ سامنے آ چکا ہے کہ ترکیہ کنٹرول سنبھالے گا، اور جہاں تک تعلق ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنے کا، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ احمد الشرع نے حامی بھر لی ہے کہ شام جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ obviously تعلقات نارملائز کرے گا۔ تو یہ عرب کنٹریز جو ہیں وہ امریکہ کے اوپر یا پھر اسرائیل کے اوپر ٹرسٹ کر کے ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر بھی عرب لیگ کے سمٹ کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ اس طرح کی باتیں تو کی گئیں، اس طرح کے بیانات بھی سامنے آئے کہ غزہ کے معصوم فلسطینیوں کو ان کا حق دیا جانا چاہیے، اور مسئلہ فلسطین کو حل کیا جانا چاہیے، اور یہ اسرائیل کی جو بمباری اور پرپریت ہے اس کی بہت شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ لیکن پریکٹیکلی اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے، اس طرح سے آپ بچ جائیں گے ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے اور اسے اربوں ڈالرز کا بزنس دیں گے، تو ظاہر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ جو آپ کی جانب سے جس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ بیان بازی کی حد تک ہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ خبر یہ سامنے آئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے لیبیا میں ان کو دھکیلنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، غزہ کے معصوم فلسطینیوں کو، اور 1 ملین جو غزہ کے معصوم فلسطینی ہیں ان کو یہ سیٹل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں یہاں لیبیا کے اندر۔ یہ خبر سامنے آئی جس کو نیتن یاہو نے بھی کنفرم کیا۔ تو اس امریکہ یا اس اسرائیل پر ٹرسٹ کرنا ایران کے لیے بالکل بھی درست نہیں ہوگا، کیونکہ ایران کی جوہری تنصیبات کو اگر ایران نے ڈسمینٹل کر دیا تو پھر یہ ایران کے ساتھ کیا کریں گے؟ وہی لیبیا ماڈل کو دہرایا جائے گا، جس طرح کا مطالبہ نیتن یاہو کا ہے کہ یہ ایران کو جب یوں ویک کر دیں گے، اس کی جوہری تنصیبات یا میزائل پروگرام کو ختم کر دیں گے، تو پھر یہ اپنے گولز کو اچیو ایزیلی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس طرح سے جس طرح سے ایران جو ہے وہ ڈٹ گیا ہے اپنے سٹانس پر، تو ان کو ایران کی جانب سے بھی کہا گیا کہ 1000 مرتبہ سوچنا اس طرح کا آپریشن کرنے سے پہلے۔ ڈیگو گارسیا کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ نے بومبرز بہت زیادہ لا کر کھڑے کر دیے ہیں، پھر جو F-15 لڑاکا طیارے ہیں وہ بھی ڈیگو گارسیا کے اندر کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ پہلے تو یہ حوثیوں کے خلاف جو آپریشن تھا جو کہ اب ختم ہو چکا، اس کے مقصد کے لیے یہاں پر یہ طیارے لا کر کھڑے کیے گئے تھے۔ لیکن اب میں آپ کو بتا دوں کہ حوثی مجاہدین کے ساتھ تو امریکہ نے ایک معاہدہ کر لیا، جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جس کا ذکر عرب کنٹریز کے دورے کے دوران بھی کیا، لیکن اسرائیل کی جانب سے امریکہ کے بم استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کی جانب سے حوثی مجاہدین کے خلاف جو بمباری ہے وہ آج بھی رپورٹ ہوتی رہی۔ حدیدہ کے اندر، سنا کے اندر آج بھی اسرائیل کی بمباری رپورٹ ہوئی۔ تو یہ امریکہ اور اسرائیل جس طرح سے مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کر کے، تقسیم کر کے اپنے گولز کو اچیو کر رہے ہیں، تو اس صورتحال میں ایران کے لیے بھی یہ ایک بہت مشکل فیصلہ ہے، اپنے گرد و نواح کو دیکھتے ہوئے، اپنے پڑوس کو دیکھتے ہوئے، امریکہ کی تیاریوں کو دیکھتے ہوئے۔ اب یہ سارا کچھ ڈیپینڈ کر رہا ہے، جو ایران کے فورن منسٹر ہیں ان کی جانب سے بیان سامنے آئے گا، اٹ ڈیپینڈز آن آیت اللہ علی خامنائی، ان کا فیصلہ جو ہے وہ سپریم اتھارٹی ہیں، تو ان کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ لیکن آیت اللہ علی خامنائی کا بیان میں نے آپ کو ریسنٹ بیان بتا دیا۔ آیت اللہ علی خامنائی نے یہ کہا کہ جی امریکہ پر ٹرسٹ کرنا یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگا۔ امریکہ کا جو امن مشن ہے مشرق وسطیٰ کا، یہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہے۔
اب اس صورتحال میں ایران کے پاس کتنے آپشنز ہیں، ایران ان جوہری مذاکرات کو لے کر کون سے آپشن کو سلیکٹ کرے گا؟ دونوں آپشنز میں نے آپ کو بتا دیا کہ سیم ہیں، یا تو ایران اپنے ہاتھ سے اپنی جوہری تنصیبات کو تباہ کر دے، یا پھر امریکہ ایران کی جوہری تنصیبات کو بمباری کر کے تباہ کرے گا۔ لیکن یہ جو آپشن ہے، امریکہ بمباری کر کے تباہ کرے گا ایران کی جوہری تنصیبات کو، یہ امپلیمنٹ کیا جانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان ڈونلڈ ٹرمپ سمجھ رہے۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔